बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद ज़ुल्करनैन हैदर बुखारियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि साबिक़ सूबाई वज़ीर सैयद हुसैन यानी गर्देज़ी कबीरवाला प्रेस क्लब के अंदर तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का ऐलान भी किया और सहाफ़ियों से मीट द प्रेस में गुफ्तगू भी की। उनकी ये जो गुफ्तगू है उसको हम सवालात और जवाबात भी थे, तो ये एक 2.5 घंटे पर मुहित एक बहुत बड़ी नशिस्त थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको हिस्सावार और किस्तवार जो है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि उनकी मुकम्मल गुफ्तगू और जो सवालात उनसे किए गए उनके जवाबात आप तक पहुँच पाएँ। सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने तालीम भी ज़राअत में हासिल की हुई है और उन्होंने अपना जो सियासी कैरियर है उसका आगाज़ किया, तो आगाज़ करने के साथ ही उनका ये मानना था कि तालीम के बग़ैर जो है तरक्की का सफ़र वो मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने फोकस किया कि कबीरवाला के अंदर तालीमी इदारे कायम किए जाए और उन्होंने बताया कि जब वो कबीरवाला में बतौर सियासतदान आए तो उन्होंने अपनी अव्वलीन तरजीह तालीमी इदारों का क़याम जो है उसको रखा और उन्होंने उसमें अपना जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो डिग्री कॉलेज का क़याम है। और उन्होंने कहा कि ये मैं समझता हूँ कि तालीम ही है जिसके वजह से इंसान कामयाब हो सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तालीम के बाद अगर कोई मेन चीज़ है तो उसकी ज़रूरत होती है तरबियत की, और तरबियत के लिए आप खेलों को फरामोश नहीं कर सकते। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपना फोकस खेलों के ऊपर किया और बच्चों के लिए खेलों का मैदान और लेडीज़ पार्क और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है उसका क़याम करवाया। तो कबीरवाला में ये बहुत बेहतरीन जो प्रोग्राम वो लाए और जो प्रोजेक्ट्स वो लाए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी कामयाबी समझता हूँ और ये कबीरवाला की आवाम का हक़ था जो उन्हें मिला है और इससे भी ज़्यादा करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि कबीरवाला हाई स्कूल ग्राउंड जो है वो बैनुल अक़वामी तर्ज पर बनाया गया है और उसका मेयार उतना ही बुलंद है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर इंतहाई जदीद नक्शे के साथ उसे तामीर किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें 3 बैडमिंटन के कोर्ट बन सकते हैं और उसमें बास्केटबॉल खेली जा सकती है, नेट प्रैक्टिसिंग क्रिकेट की हो सकती है। और उन्होंने कहा कि मेरा फोकस जो है वो यही रहा कि बच्चों की तालीम और उसके बाद तरबियत पर जोर दिया जाए और मैंने उस पर काम इंतहाई दिलजोई के साथ किया। उन्होंने कहा हुसैन जहानिया गर्देज़ी का मानना था कि तालीम और तरबियत को साथ साथ लेकर चलना इंतहाई ज़रूरी है, जिस पर उन्होंने कहा कि तालीम के लिए जिस तरह मैंने इदारे कायम किए और उसके अलावा खानेवाल पब्लिक स्कूल जो है उसकी तर्ज पर कबीरवाला प्रेस क्लब को यहाँ पे बनाया गया और वो सेमी गवर्नमेंट इदारा जो है अब भी काम कर रहा है। उसके अलावा जो ख़वातीन के लिए जो किचन और घर तक महदूद रहती हैं और उनको एक स्पेस दी गई लेडीज़ पार्क की सूरत में, और उन्होंने कहा कि मुझे बारहा ये मशवरा दिया गया कि आप इसे लेडीज़ पार्क को जो है वो दिन में मर्दों के लिए कर दें, शाम में औरतों के लिए कर दें, या 3 दिन मर्दों के लिए कर दें 3 दिन औरतों के लिए कर दें, या तीसरी तजवीज़ यह दी गई कि फैमिली पार्क कर दें, फैमिली के साथ कोई भी शहरी जो है वो वहाँ आ सके। लेकिन मैंने फोकस किया कि नहीं, ये ख़वातीन का हक़ बनता है। मर्द तो जो हैं वो यानी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है, ग्राउंड भी है और दीगर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मर्द हज़रात जो है वो वहाँ अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। लेकिन जो ख़वातीन हैं उन्हें घर से निकलने का एक कोई मौजूद जगह है वो निकलने के लिए वो मिलनी चाहिए, जहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें और उनके लिए वो तफरीह का बायस भी बने। सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी ने बताया कि खानेवाल कबीरवाला रोड के हवाले से भी अप्रूवल हो चुकी है और उस मंजूरी का काम शुरू हो जाना था मंजूरी के बाद, लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है वो चली गई और अब केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसने ये काम रोक दिए हैं, और जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो ये काम फौरी शुरू हो जाएगा और कबीरवाला से खानेवाल रोड जो है वो बेहतरीन अंदाज से बन जाएगा। इस पर उन्होंने ये भी बताया कि माजी में कोई वाला रोड जो है वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ
سے بننا تھا، تو میاں صاحب نے کہا کہ اس کو دیر ہو گئی کیونکہ وہ ذرا وقت لیا اس کام میں، تو مجھے سیاسی طور پر حالانکہ اس کا نقصان ہوا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شاندار انداز سے روڈ ابھی بھی موجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا روڈ خانیوال سے کبیر والا کا بنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر شعبہ کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کو بھی اپنے پریورٹی پر رکھا، اور ہیلتھ میں نے بہت کام کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 70 کی دہائی میں بننے والا جو ہاسپٹل ہے اس کو اگر اپ گریڈیشن ہوئی ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، جیسے وہاں پہ چائلڈ سینٹر جو ہے وہ بنا ہے، اور کڈنی سینٹر بنا ہے، اور چائلڈ کمپلیکس اور کڈنی سینٹر وغیرہ بنا ہے، تو وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی میں نے ہی اس کو اپ گریڈ کروایا ہے، اور اب کچھ ہی عرصے میں جو مشینری ہے درکار وہ بھی آ جائے گی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے پھر سے وقت ملتا ہے اور مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہاں پہ دل کا شعبہ بھی یہاں بنواؤں گا، اور دیگر جو معاملات ہیں اس پہ بھی اپ گریڈیشن کے لیے میں ہسپتال میں کوشش کروں گا۔ سید حسین جانی انگردیزی کا کہنا تھا کہ کبیر والا کے لیے وہ سیف سٹی کا پروگرام جو ہے وہ بھی لانا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ کبیر والا کو سیف سٹی کے پروجیکٹ سے مزین بھی کریں گے، اور اس سیف سٹی کے قیام کے بعد روزمرہ کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، اور شہری خود کو محفوظ سمجھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو کا دائرہ جو ہے وہ مزید بڑھاتے ہوئے ملکی لیول پر بھی گفتگو کی، جس میں انہوں نے عمران خان کے موقف کی تائید کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی بھرپور تائید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت یہی ایک پارٹی ہے جو آپ کو مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ پیسے کی قدر میں کمی کا انہوں نے بار بار اظہار کیا، اور جو کیئر ٹیکر حکومت پنجاب میں آئی اس پر بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ نہ آتی تو اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی، اور اگر یہ نہ آتی تو اب تک بہت سارے پروجیکٹس مکمل ہو جاتے، اور وفاق میں انہوں نے حکومت پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات کے لیے دوستوں کو موقع دیا، صحافیوں کو موقع دیا کہ وہ ان سے سوالات کر سکیں۔ بخاریات کی جانب سے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو پہلا سوال میری جانب سے ہوا کہ میاں صاحب کبیر والا اس وقت گندے پانی میں ڈوب چکا ہے، سیوریج کے پانی میں ڈوب چکا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ ایک عرصہ جو ہے وہ یہاں پر اقتدار میں رہے ہیں، تو کیا کبیر والا کو اس گندے پانی میں ڈبونے کا کریڈٹ بھی آپ کو دیا جائے؟ جس پر سید حسین جہانی انگردیزی نے جواب دیتے ہوئے اس کی ہسٹری بتائی، اور انہوں نے کہا کہ 2005 میں ورلڈ بینک کے تھرو جو ہے کبیر والا کا ایک فنڈ آیا تھا، جس میں سیوریج اور سیوریج کے ساتھ نکاسی آب اور اس کے بعد واٹر سپلائی کا کام تھا۔ تو اس میں میاں صاحب نے کہا کہ ان کے ایک کزن تھے جو کچی آبادی میں ڈائریکٹر تھے، انہوں نے انہیں فنڈ ریلیز کروا کے دیے، اور جب یہاں پہ فنڈز آ گئے تو پتہ چلا کہ یہ اب تحصیل کونسل اس کو سنبھالے گی۔ میاں حسین جانی انگردیزی کا کہنا تھا کہ آپ کا یہ سوال اول میرے پہ بنتا نہیں ہے، یہ جو لوگ تحصیل ناظم اور ضلع ناظم رہے ہیں آپ ان سے اس سوال کو پوچھتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن چونکہ میں اقتدار کا حصہ رہا ہوں اس لیے میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ میرے تھرو فنڈز لگائے جاتے تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے، آج آپ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھ رہے ہوتے، لیکن کیونکہ یہ میرے تھرو لگے نہیں ہیں، اور وہاں جب تحصیل ناظم جو ان کے اشارہ تھا وہ اکبر حیات حراج صاحب کی طرف تھا کہ وہ تحصیل ناظم تھے، اور ان لوگوں نے یہ فنڈز جو ہیں وہ لگائے، اور اس پر میاں حسین جانیہ کا کہنا تھا کہ جو بہت زیادہ ناقص مٹیریل ہونے کی وجہ سے ان مسائل کا سامنا کبیر والا شہر کو کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ 4 تالاب جو ہیں وہ جنہیں ڈسپوزل کہتے ہیں وہ کتاب الدوانا کے اندر بنائے گئے، اور جو کہ اب اس وقت ناکافی ہیں، اور جب وہاں پہ پانی بھر جاتا ہے تو گلیوں میں پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بارش جو ہے تھوڑی سی بارش بھی شہر کو بہت سارا نقصان دے جاتی ہے۔
سید حسین جہانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2018 کے اندر جب وہ منتخب ہو کر آئے تو انہوں نے ساتھ ہی آتے ہی تمام تر سیوریج کو دوبارہ سے صفائی کے لیے کھلوایا، اور ہر جگہ سے ٹرالیوں کی بھری ہوئی ٹرالیاں جو ہیں وہ گند کی بھری ہوئی، اور اس کی ڈسپوزل کے صفائی کی انہوں نے کروائی، اور اس میں سے انہوں نے بہت سارا گند نکلوایا، اور پورا شہر جو ہے ایک دفعہ صاف ہو گیا گندگی سے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے 2019 میں یہ کام کروایا تھا، اور اس کے بعد بہتری بھی دیکھنے کو ملی، لیکن جو سیوریج ہے وہ سیوریج کیونکہ ناقص مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، اس لیے بہت زیادہ کبیر والا شہر کو نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اسے عنصر نو اس کا جائزہ لیں گے، اور سیوریج کو دوبارہ سے وہ ایک پروجیکٹ لے کے آئیں گے، اور کبیر والا شہر کے لیے نئے سرے سے سیوریج بچھائیں گے۔ سید حسین جہانی گردیزی صاحب سے بخاریات کی جانب سے دوسرا سوال کیا گیا کہ میاں صاحب رضا حیات حراج صاحب نے مختلف موقعوں پر یہ سوال اٹھایا ہے، اور اس وقت عوام بھی خاصی جو ہے وہ حراج گروپ کی وہ سوال کر رہی ہے کہ آخر سید حسین جہانی گردیزی نے اپنے دور اقتدار میں کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں کہ اب انہیں دوبارہ ووٹ دیا جائے، جس پر سید حسین جہانی گردیزی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ سوال جو ہے وہ رضا حیات حراج صاحب سے بھی پوچھیں کہ وہ میرے سے زیادہ اقتدار کے اندر دورانیے میں رہے ہیں، تو انہوں نے کبیر والا شہر کے لیے کیا کیا ہے۔ سید حسین جہانی گردیزی کا کہنا تھا کہ میں نے تو اپنے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو گنوائے ہیں، اور میں پھر گنوا سکتا ہوں کہ میں نے کبیر والا میں تعلیم کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے، ادارے قائم کیے ہیں، میں نے صحت میں ہسپتالوں کو اپ گریڈ کروایا ہے، میں نے سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولوں کے ایفیلیشنز کروائے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیوریج کے لیے میں فنڈز لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یعنی میں نے ہر شعبہ کے اندر کام کیا ہے، جس میں نے اسپورٹس کے لیے اسپورٹس کمپلیکس بنوایا ہے، کھیلوں کا گراؤنڈ بنوایا ہے، خواتین کے لیے پارک بنوایا ہے۔ تو ایسے میں تو کے پی ایس کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ میں نے اس کو اپروول لے کے آیا ہوں، اور میں نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ تو سید حسین جہانی گردیزی کا کہنا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ رضا حیات حراج صاحب سے بھی یہ سوال پوچھیں کہ کوئی ایک پروجیکٹ جو کبیر والا شہر کے لیے وہ لائے ہوں وہ بتا دیں، چلے میں اس کا اپنے 6 پروجیکٹ سے، اپنے 10 پروجیکٹ سے میں اس کا موازنہ کر لوں گا کہ ایک پروجیکٹ تو کم از کم رضا حیات حراج صاحب اپنا وہ بتائیں جو انہوں نے کبیر والا شہر کے لیے لے کر وہ آئے ہیں۔ یعنی سید حسین جہانی گردیزی صاحب کا کہنا تھا کہ جو ہمیں سمجھ آئی اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ دودھ کی نہریں جو ہیں وہ انہوں نے نہیں بہائیں، تو کم از کم جو رضا حیات حراج صاحب دودھ کی نہریں بہا گئے تھے انہوں نے اسے خراب بھی نہیں کیا۔ بخاریات کی جانب سے سید حسین جہانی گردیزی سے ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ صوبائی وزیر رہے ہیں، اور آپ پنجاب اسمبلی کے اندر کبیر والا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو کیا آپ کا جو انوالومنٹ ہے آپ کی وہ تنظیموں کے الیکشنوں میں کیا ہونا یہ آپ کے لیول پر کافی ہوتا ہے؟ اور اس پر میں نے ان سے سوال کیا کہ انجمن تاجران کے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا اور آپ نے ایک گروپ کو سپورٹ کیا، تو کیا اس سے سید گروپ کو نقصان نہیں ہوا؟ تو سید حسین جہانی گردیزی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا نقصان ہوا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ایک خاندان جو ہے وہ ٹوٹ گیا سید حسین جہانیہ گروپ کی، سید حسین جہانیہ صاحب کی انوالومنٹ کی وجہ سے۔ ایک دیرینہ سید گروپ کا خاندان جو ہے، ڈوڈی برادری جو ہے وہ الگ ہو گئی سید گروپ سے، جس پر سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب نے کہا کہ آپ ایک خاندان کے دوسرے گروپ میں جانے کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جو 5 خاندان اور آئے ہیں سید گروپ کے اندر حراج گروپ کو چھوڑ کر، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہمیں یہ سودا جو ہے وہ بڑا راس آیا ہے، اور ایک خاندان کے بدلے ہمیں 5 سے 6 مزید بڑے خاندان جو ہیں وہ ملے ہیں اور سید گروپ کا وہ حصہ بنے ہیں، اور اس سے سید گروپ مزید مضبوط ہوا ہے۔ سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے تاجران کے لیے ہمیشہ مثبت کاوشیں کی ہیں اور وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، وہ آپ کا بہت نقصان کر رہی ہیں، تو کیا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ سیدہ روبینہ زہرا گردیزی صاحبہ کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے؟
جس پر سید حسین یعنی گردیزی صاحب نے کہا کہ میں انہیں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو اب بات کرنی پڑے گی، ورنہ میں اس ٹاپک پر بات کرنے سے میں کترا جاتا ہوں اور میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن کیونکہ ادب و احترام کا رشتہ باقی ہے اور سوال بھی ہوا ہے تو سوال کا جواب تو دینا پڑے گا۔ اس پر سید حسین یعنی گردیزی صاحب نے کہا کہ گزشتہ بار بھی رضا ہراج صاحب کی جانب سے سید ثقلین شاہ صاحب گردیزی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ سید حسین یعنی گردیزی کا مقابلہ کریں، لیکن ان سے میرے معاملات طے پا گئے اور انہیں میں نے قائل کر لیا، جس پر میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور وہ میرے سے قائل بھی ہوئے اور سید گردیزی جو ہے وہ پھر سے متحد ہو گئے۔ لیکن سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ رضا حیات حراج کی جو کوشش تھی، رضا حیات حراج نے متعدد مقامات پر سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کہا کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، میں آپ کو بطور ونگ اپنے ساتھ لوں گا۔ یہ سید حسین یعنی گردیزی صاحب بتا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ رضا حیات حراج کی اس حوصلہ افزائی کے اوپر یہ ہوا کہ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ جو ہیں وہ سیریس ہو کر انہوں نے کہا کہ میں اب کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن رضا حیات حراج صاحب نے ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ بھی وہی دھوکہ کیا جو وہ ہمیشہ سب کے ساتھ کرتے ہیں اور انہیں ونگ نہ لیا۔ لیکن کیونکہ اب سیدہ روبینہ گردیزی اتنا آگے آ چکی ہیں کہ ان کا بیٹھنا شاید ان کے لیے وہ بہتر نہ ہو، لیکن سید حسین یعنی گردیزی نے کہا کہ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سید گروپ کا ووٹ بینک ان کے کھاتے میں آ رہا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ حراج گروپ کا وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کر رہی ہیں۔ یعنی یہ بات تو میں اپنے کئی ویلاگز میں کر چکا ہوں کہ سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ جو ہیں وہ سید گروپ کے لیے خطرہ نہیں ہیں، وہ ساتھ میں حراج گروپ کے لیے بھی خطرہ ہیں، اور جو اس وقت کا سامنے ہمارے آ رہا ہے تو 20% اگر وہ سید گروپ کے لوگ رہ رہی ہیں تو 60%، 80% لوگ جو ہیں وہ حراج گروپ کے بھی توڑ رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بڑا احترام کے ساتھ سیدہ روبینہ زہرا گردیزی صاحبہ کا تذکرہ کیا۔ یہاں میرے سوالات کے ساتھ ہی حفیظ سعیدی صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا میاں صاحب آپ حراج گروپ میں زیادہ کمفرٹیبل تھے یا سید گروپ میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، جس پر سید حسین یعنی گردیزی صاحب نے کہا کہ میں یقیناً سید گروپ میں کمفرٹیبل ہوں۔ اس بات کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب بھی رضا حیات حراج صاحب میرے سے کوئی بھی بات کرتے تھے، کوئی بھی مشورہ کرتے تھے، تو پہلے مجھے سوچنا پڑتا تھا اور میں خاصا سوچتا تھا کہ رضا حیات حراج صاحب کا جو ظاہر ہے اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں باطن میں کیا بات ہو سکتی ہے، تو مجھے وہ اسی کو تولنے میں ٹائم لگتا تھا کہ کیا یہ بات سچ ثابت ہوگی یا یہ غلط ہوگی یا یہ مشورہ کوئی سیاست نہ ہو۔ لیکن سید فخر امام شاہ صاحب کے ساتھ رہ کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہی بات ان کے اندر بھی ہوتی ہے، وہی بات ان کے باہر بھی ہوتی ہے، ان کا باطن بھی وہی کہہ رہا ہوتا ہے، ان کا ظاہر بھی وہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً میں سید گروپ کے ساتھ یہاں پہ بہت خوش ہوں تو اور کمفرٹیبل ہوں۔ تو یہ جواب انہوں نے دیا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنا جو یہ سلسلہ ہے آج کے ویلاگ کا وہ آج ختم کرتے ہیں، اور آپ کو کل جو ہے وہ میں مزید سوالات جو ان سے ہوئے اور قسط وار آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ معاملات ذرا لمبے ہیں اور وہ آپ کو سننے کے آپ کے قابل ہیں۔ جو سید حسین یعنی گردیزی صاحب نے نئے انکشافات کیے ہیں وہ میں آپ کو کل کے ویلاگ میں